جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आज एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए जिसमें वो तमाम लोग जो अपना इंटरमीडिएट मुकम्मल कर चुके हुए हैं, उन्होंने एफ़ए, एफ़एससी, ए लेवल या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर ली हुई है और उसके बाद वो एलएलबी में दाखिला लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बता दूँ कि ये एक बड़ी मुख्तसर सी वीडियो होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसमें 2 तरह के प्रोग्राम्स होंगे। जो इस वीडियो का पहला हिस्सा है, ये रिलेटेड होगा उस चीज़ के साथ जिसमें आपको भी स्क्रीन पे अगर आप देख रहे हों कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है और इसमें उनका एडमिशन क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो ये वो हिस्सा है जिसमें आप ख़ास तौर पे पंजाब यूनिवर्सिटी से या पंजाब यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड कॉलेजेस जो हैं, वहाँ पे अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो ये उसके बारे में होगा। और फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना इंटर किया हुआ है लेकिन बहुत पहले इंटर किया हुआ था और बीच में उनका स्टडी गैप आ गया या उनका जो एज लिमिट है वो ज़्यादा हो गई है और वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते एज फैक्टर की वजह से। तो मिसाल के तौर पे कोई 30 इयर्स का है, 35 का है, 40 का है और वो भी एलएलबी करना चाहता है, तो एक एक्सटर्नल प्रोग्राम होता है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो करवाती हैं दुनिया की। तो सेकंड पार्ट जो होगा वो उसके बारे में होगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि इसको ज़रा ध्यान से इस सारी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कोशिश करूँगा कि बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवालात जिनका स्टूडेंट्स को आम तौर पे बल्कि पेरेंट्स को भी आम तौर पे जो है वो नहीं मालूम होता, तो मैं उनको इसमें एड्रेस कर सकूँ। तो पहले ये है कि जब आपकी एलिजिबिलिटी अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपने किन चीज़ों का ख़्याल रखना है और आपके लिए क्या क्राइटेरिया होगा। इसमें अगर आप पहले देख लें, मैं चीज़ को हाइलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि एलिजिबिलिटी में आपने ये मैंने हाइलाइट किया है कि एफ़ए, एफ़एससी, ए लेवल या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशन आपकी हो और उस एजुकेशन में आपके 55% मार्क्स हों, ठीक है? तो आपका जो रिज़ल्ट है उसमें पहली शर्त तो ये है कि आपके इंटर क्लियर होना चाहिए और उसमें आपके मिनिमम जो हैं वो 55% मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। सेकंड में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरह रीड करना है। इसमें सबसे पहले ये मैंने जो हाइलाइट किया आपके सामने, इसमें 30% ऑफ एचईसी लैट एंट्री टेस्ट लिखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके लैट में 30% आने चाहिए। इसका ये मतलब है कि जब आपका एडमिशन मेरिट बनता है तो उसमें लैट की जो वेटेज है वो 30% ली जाती है, ठीक है? यानी आपके जितने भी नंबर उसमें आ रहे हैं, मिनिमम उसके नंबर 50 पासिंग मार्क्स होते हैं, तो उसके ऊपर जो भी आपके नंबर हैं, उसका जो वेटेज होता है वो 30% होता है। इसी तरह सेकंड नंबर को मैं हाइलाइट कर रहा हूँ आपके सामने, जहाँ पे जो आपने मैट्रिक में या ओ लेवल्स में जो आपने जितने मार्क्स लिए होते हैं, उनकी वेटेज 25% होती है, ठीक है? इसी तरह आप नंबर 3 पे देखें कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन एफए, एफएससी, ए लेवल, यानी आपने जो भी नंबर एफए या एफएससी या ए लेवल में जितने भी आपने नंबर लिए हैं, ठीक है? वो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल मार्क्स होते हैं, जैसे वो बच्चे या वो तलबा या तालिबात जिन्होंने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया हुआ है, ठीक है? तो उनको 20% 20% नहीं बल्कि 20 नंबर जो होते हैं, एडमिशन का जो मेरिट का इनका बनता है, उसमें इनको 20 नंबर जो हैं, वो मिलते हैं। और उसके बाद नंबर सेकंड पे जिस चीज़ को मैंने हाइलाइट किया है, वो ये है कि 25 मार्क्स फॉर मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट स्टडीड एज़ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन एफए, एफएससी, ए लेवल। इस सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि वो तमाम तलबा व तालिबात, ठीक है, जिन्होंने एफ़ए, एफ़एससी या ए लेवल या जो भी मुसावी इसके इक्विवेलेंट उनकी एजुकेशन है, उसमें अगर उन्होंने सिविक्स पढ़ी है, फ़िलॉसफ़ी पढ़ी है या इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो उसको उनको 25 मार्क्स जो हैं, वो एडिशनल दिए जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि चीज़ जो है वो आपको क्लियर होगी।
اس کے نیچے ایک میرٹ فارمولا میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں، اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جتنا اکیڈیمک ریکارڈ ہے اس کی ویٹیج 70% لی جائے گی، اور جو آپ کا انٹری ٹیسٹ ہے اس کی ویٹیج 30% لی جائے گی، اور پھر آپ کا میرٹ جو ہے وہ بنتا ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ پنجاب یونیورسٹی میں یا پنجاب یونیورسٹی کے کسی ایفیلیٹڈ کالج کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں LLB کے اندر۔ اب اس کے اندر جو ایک اہم بات ہے وہ میں آپ کو لنک جو ہوں گے میں اس کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کی ڈال دوں گا، اور بلکہ کالجز کے نام جو ہیں جو خاص طور پہ جو پنجاب یونیورسٹی سے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کی لسٹ جو ہے وہ بھی میں ڈال دوں گا، تو آپ کو وہاں سے بھی اندازہ ہو جائے گا۔ لیکن میں آپ کو اپنے اس اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی بھی کالج میں جو پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے اس میں ایڈمیشن لینا چاہیں تو آپ کو جو چیز چیک کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر ہی، یہ ابھی آپ کے سامنے میں لنک اوپن کیا ہے میں نے، یہاں پہ آپ کو اوپر ایک ہیڈنگ نظر آ رہی ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ایفیلیٹڈ کالجز۔ یہ جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں یہ اگر میں آپ کو اسکرول ڈاؤن کر کے یہاں نیچے دکھاؤں تو یہ بہت سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس میں ایمز ہے، علامہ اقبال سرگودا کا کوئی کالج ہے، BLS ہے، کیپٹل لاء کالج ہے، چناب ہے، چیف لاء کالج ہے، ٹوکر نیاز بیگ کے اوپر ہے، اور یہ ان کی ٹاؤن شپ میں برانچ ہے۔ اسی طرح سٹی لاء کالج ہے، فیصل آباد ہے، گیبریل لاء کالج ہے، اس کی مختلف جگہ پہ برانچز ہیں، اور اس طرح یہ آپ دیکھیں کہ یہ پوری لسٹ اس وقت اگر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں، یہ تمام جو کالجز ہیں یہ آپ پنجاب یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور میں احتیاطاً جو ہے اس کی لسٹ جو ہوگی یہ اس کی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن ہے اس کے اندر بھی میں یہ لسٹ جو ہے یہ پرووائڈ کر دوں گا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کو یہ کالجز نظر آ رہے ہیں یہ تمام وہ کالجز ہیں جو پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہیں، لہٰذا اگر اس کے علاوہ کوئی کالج ہے جو پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے تو وہاں پہ ایڈمیشن لینے سے پہلے اس کے بارے میں آپ اپنے طور پہ مکمل معلومات لے لیں کہ اگر وہ پنجاب یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہے تو پھر وہ کس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے، اور وہ جس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہے آپ کو اس یونیورسٹی سے یہ چیز کنفرم کرنی چاہیے کہ کیا وہ واقعتاً جو ہے ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے یا نہیں، کیونکہ کئی جو پیرنٹس ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کو لا علمی کی وجہ سے وہ کسی ایسے کالج میں فیس بھر دیتے ہیں جا کے کہ جو بعد میں پھر پریشانی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے طور پہ اس چیز کو کور کر لیں۔ اس کی لسٹ میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور یہ میں نے اسکرین پہ آپ کو یہ تمام کالجز جو تھے وہ میں نے آپ کو دکھا دیے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ چیز جو تھی وہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ کہیں بھی آپ جب فیس جمع کرائیں تو فیس جمع کرانے سے پہلے اس کالج کے بارے میں مکمل معلومات جو ہے وہ آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک کا جو ویڈیو کا حصہ ہے اس میں تو میں نے آپ کو ان کالجز کے بارے میں بتایا ہے جہاں پہ آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور LLB کے لیے جو پاکستان میں اور پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں۔ اسی طرح اور بھی پروونسز ہیں، KPK ہے، سندھ ہے، وہاں پہ اور کالجز یونیورسٹیز ہیں جو کہ لاء کی ڈگری جو ہے وہ ایوارڈ کرتی ہیں، تو ان کی انفارمیشن جو ہے وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال میری اس ویڈیو کا جو نیکسٹ پارٹ ہے وہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر کوئی ایسا کالج جو کہیں پہ بھی پاکستان میں ہے یا وہ پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان سے باہر ہے، کسی بھی ملک میں ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم کیسے، ہمیں چاہیے کہ ہم معلوم کر لیں کہ ہاں اگر ہم یہاں پہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ہمارا ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے لیے پراپر ہوگا۔ تو میں آپ کے سامنے یہ پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹ اوپن کر رہا ہوں، یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں پہ یہ پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹ ہے،
اور یہ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو میں نے اسکرول ڈاؤن کیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، نیچے آپ کو ایک جگہ جہاں پہ یہ میرا ماؤس ہے ریکگنائز یونیورسٹیز کا ایک آپ کو بٹن نظر آ رہا ہے، اس بٹن کو اگر آپ کلک کریں تو آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ یہاں پہ انہوں نے ہیڈنگ میں ریکگنائز یونیورسٹیز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، اور اس میں تمام وہ یونیورسٹیز، اب نیچے ایک ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس میں لکھا ہوا ہے پاکستانی یونیورسٹیز۔ اگر آپ پاکستانی یونیورسٹیز میں دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یونیورسٹی آف پنجاب، کراچی یونیورسٹی، یونیورسٹی آف سندھ، یونیورسٹی آف بلوچستان، پشاور یونیورسٹی، گومل یونیورسٹی، اور لمس، اور یہ یونیورسٹی آف سرگودا، یہ آپ دیکھیں یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، اور اس کے سامنے آپ کو ڈیٹ بھی نظر آ رہی ہے جیسے ود افیکٹ فرام، اگر آپ ہزارہ یونیورسٹی دیکھیں، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھاتا ہوں، یہ میں نے آپ کو ہائی لائٹ کی، آگے WEF لکھا ہے، اس کا مطلب ہے ود افیکٹ فرام، اس کا مطلب ہے کہ یہ 14 مئی 2008 سے پاکستان بار کونسل نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس یونیورسٹی کی ڈگری ہوگی تو آپ پاکستان میں پریکٹس ایز این ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ ایک تو یہ آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ اب اس میں وہ یونیورسٹیز ہیں جو پاکستان میں ہیں، اور آپ اگر یہ جاننا چاہیں، میں اس کی لسٹ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، لہٰذا آپ کہیں بھی ایڈمیشن جب لینا چاہیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس یونیورسٹی کا نام اس لسٹ میں موجود ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اگر کسی ایسی آپ کالج میں داخلہ لے لیں جو پاکستان بار کونسل جس کو ریکگنائز نہیں کرتی، تو پھر آپ پاکستان میں آپ کو ایڈوکیٹ کا لائسنس نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ میں لسٹ اس کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور آپ یہ پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹ پہ آ کے خود بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے، یہاں پہ میں نے ہائی لائٹ کیا آپ کی اسکرین کے اوپر فارن یونیورسٹیز۔ فارن یونیورسٹی سے مراد یہ کہ اب ضروری تو نہیں کہ تمام طالب علم جو ہیں وہ پاکستان میں تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان سے باہر مختلف ممالک کے اندر کوئی کہیں بھی اپنی لاء کی ڈگری جو ہے وہ مکمل کر سکتا ہے، کمپلیٹ کر سکتا ہے۔ تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو کنٹری وائز جو ہے نیچے ایک لسٹ دی ہے، جیسے یہ پہلا نام آپ کو نظر آ رہا ہے آسٹریلیا۔ اب یہ نیچے آسٹریلیا کی وہ یونیورسٹیز ہیں جہاں سے اگر آپ لاء کریں تو پاکستان بار کونسل نے ان کا اپنے ویب سائٹ کے اوپر نام دیا ہوا ہے، لہٰذا اگر تو کوئی پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان میں رہتے ہوئے وہ ان یونیورسٹیز میں سے تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ اس کی یونیورسٹی پاکستان بار کونسل والے ریکگنائز کرتے ہیں اور وہ پاکستان میں بطور ایڈوکیٹ پریکٹس کر سکتا ہے۔ نیچے اگر آپ آئیں تو نیچے آپ کو دیکھیں کہ اس وقت اسکرین پہ آپ کو بنگلہ دیش نظر آ رہا ہے، بنگلہ دیش کی 3 یونیورسٹیز ہیں، اسی طرح نیچے آپ کو کینیڈا کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں، پھر اس کے بعد آپ چائنا، ایجپٹ، فرانس، یہ جرمنی آپ کی اسکرین کے سامنے، آئرلینڈ ہے، ٹھیک ہے، ہانگ کانگ ہے، انڈیا کی کچھ یونیورسٹیز ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہاں پہ لیبنان، نیدرلینڈس، رشین فیڈریشن، اور یوکرین، یونائٹڈ کنگڈم، یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں کہ یہ یونیورسٹیز ہیں، میں ان کی لسٹ بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکیں، لیکن آپ پاکستان بار کونسل کی سائٹ پہ آ کے اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ضروری اس لیے ہے کیونکہ آپ کہیں پہ بھی ایڈمیشن لیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ پاکستان بار کونسل ان کو ریکگنائز کرتی ہو، تو اسی صورت میں ہی آپ اگر وہاں سے اپنی ڈگری مکمل کریں گے لاء کی تو آپ وہاں پہ پاکستان کے اندر ایز اے ایڈوکیٹ پریکٹس کر سکتے ہیں اور آپ کو لائسنس ایشو ہوگا، اور اگر نہیں ہے اس میں ان کا کوئی نام تو پھر آپ کو لائسنس ایشو نہیں ہوگا،
اور آپ پاکستان میں ایز این ایڈوکیٹ پریکٹس نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ اس وقت لاء کی ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہو چکی ہوئی ہے، لہٰذا یہ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر جائیں تو وہاں پہ جا کے اس چیز کو ضرور کنفرم کر لیں ان کی پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹ پہ کہ اس یونیورسٹی کا نام پاکستان بار کونسل کی ویب سائٹ پہ موجود ہونا چاہیے، تاکہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب میں اس میں ایک مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی آف لنڈن۔ یونیورسٹی آف لنڈن جو ہے یہ بنیادی طور پہ 6 کالجز ہیں وہاں پہ، جن کا ایک کنسورشیم آپ کہہ لیں کہ جس کو ڈگری ایوارڈ کرتے ہیں وہ یونیورسٹی آف لندن کی، اور ڈسٹینس لرننگ بھی یہ دیتے ہیں، یعنی اگر آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں تو آپ یونیورسٹی آف لندن سے اپنی ڈگری مکمل کر سکتے ہیں۔ اب اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بھی میں اس لیے اسی ویڈیو میں آپ کو بہت کوشش کروں گا کہ کم وقت کے اندر جو ہے آپ کو اس میں ایکسپلین کر دوں۔ اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ مثال کے طور پہ تمام وہ یونیورسٹیز جو یونیورسٹی آف لندن کے ٹیچنگ سینٹرز ہیں، ریکگنائز ٹیچنگ سینٹرز ہیں، میں نے یہ لنکس جو ہوں گے، یہ لنکس میں اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ خود بھی جا کے وہاں پہ چیک کر سکیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ یہ دیکھیں کہ میں نے یونیورسٹی آف لندن کی جو ہے ویب سائٹ اوپن کی ہے، اور یہاں پہ یہ چیز جس کو میں نے ہائی لائٹ کی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں، کہ جس میں وہ یہ بتاتے ہیں یونیورسٹی آف لندن والے کہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں یونیورسٹی آف لندن کے، ان کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کو انڈیپینڈنٹلی پڑھ سکتا ہے۔ انڈیپینڈنٹلی پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کالج کو ریموٹلی ڈسٹینس لرننگ کے طور پہ اگر جوائن کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ان کا یہ خیال ہے کہ آدھے سے زیادہ تقریباً ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو جن کو کچھ ایڈیشنل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، ایڈیشنل ٹیوشن چاہیے ہوتی ہے، تو وہ ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر سے جا کے اپنی ٹیوشن جو ہے اس لاء کی ڈگری کی یا کسی بھی ڈگری کی جو ہے وہ جا کے لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ نیچے آ جائیں تو میں نیچے آپ کو جو چیز دکھانا چاہتا ہوں، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک میں نے ہائی لائٹ کیا آپ کے سامنے، یہاں پہ ایک سینٹینس انہوں نے لکھا ہے کہ انسٹیٹیوشنز دیٹ انٹر انٹو این ایگریمنٹ ود یونیورسٹی آر ریفرڈ ٹو ایز یونیورسٹی آف لندن ریکگنائزڈ ٹیچنگ سینٹر۔ تو یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ تمام وہ ادارے جنہوں نے یونیورسٹی آف لندن سے ایک معاہدہ کیا ہے، انہیں کو یونیورسٹی آف لندن والے اپنا ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر کہتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی بھی ملک میں ہیں، آپ بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، پاکستان میں، چائنا میں، کسی جگہ پہ بھی ہیں، اور اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے، کوئی بھی ادارہ یہ کہے کہ وہ یونیورسٹی آف لندن کا ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر ہے، تو ضروری یہ ہے کہ اس کا نام یونیورسٹی آف لندن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم وہ چیز چیک کر لیتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس مثال کے طور پہ یہاں پہ چونکہ ایج لمٹ نہیں ہے، تو یونیورسٹی آف لندن والے جو ہیں ان کے 2 روٹس ہوتے ہیں ایل ایل بی کرنے کے، ایک کو ہم اسٹینڈرڈ انٹری پروگرام کہتے ہیں، دوسرے کو گریجویٹ انٹری پروگرام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز میں پھر اور کسی ویڈیو کے اندر جو ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ابھی جو ضروری ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی ملک میں ہیں اور آپ کسی ادارے میں ایل ایل بی میں داخلہ لے رہے ہیں اور وہ ادارہ اپنے آپ کو ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر کلیم کرتا ہے، تو آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ کیا وہ ادارے کا نام یونیورسٹی آف لندن کی ویب سائٹ پہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ تو یہاں سے اگر میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک اور سکرین کے اوپر جہاں پہ ہم یہ دیکھ سکیں، یہ میں نے لنکس اس لیے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ خود بھی جا کے ان کو ریڈ کر سکیں۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ بہتر معلومات جو ہوں گی وہ
اس لیے بھی مل رہی ہوں گی کیونکہ وہاں اس کے علاوہ بھی جو میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی وہاں پہ ڈیٹیلز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میں چونکہ ویڈیو بہت مختصر بنا رہا ہوں اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو کور کر سکوں اس ویڈیو میں۔ میں نے اس وقت اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے یہاں پہ ایک ہیڈنگ ہے، یہ دیکھ لیں کہ اسٹڈی ود اے لوکل ٹیچنگ سینٹر۔ اب یہاں سے آپ کو ٹیچنگ سینٹر کا تو معلوم ہو گیا کہ ٹیچنگ سینٹر سے مراد یہ ہے کہ وہ ریکگنائزڈ ادارے جن کا یونیورسٹی آف لندن کے ساتھ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، اسی کو وہ ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر کہتے ہیں۔ اب ہم نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہم کسی بھی ملک میں ہیں اور ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ کیا ہمارے ملک میں وہ جس ادارے میں آپ جا کے داخلہ لینا چاہ رہے ہیں LLB کے لیے، وہ یونیورسٹی آف لندن کا ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر ہے یا نہیں ہے، تو آپ کو وہ اس پیج کے اوپر، یہ اس کا لنک بھی میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو ہوگا وہ ڈال دوں گا۔ یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو آپ کو یہاں ہیڈنگ نظر آئے گی ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر، میں نے اس کو ہائی لائٹ کی ہے، یہ ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر بائی کنٹری۔ اب اس کنٹری میں اگر آپ کلک کریں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہاں پہ بہت سارے کنٹریز، بحرین، برازیل، چائنا، سائپرس، چیک ریپبلک، ایجپٹ، فرانس، تو یہ بہت سارے ملک ہیں، ان میں ان کے ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر ہیں۔ تو ہم فی الحال پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ میں اگر پاکستان کو کلک کروں تو یہ دیکھیں میرے سامنے کچھ نام آ گئے ہیں، یہ میں نے ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ نام جس میں بلیک سٹون ہے، LGS ہے، بیکن ہاؤس ہے، اور یہ میں ان تمام کے نام اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور آپ نام بھی جا کے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو خود اوپن کرنا چاہیں تو جو لنک ہے اس ویب پیج کا جو لنک ہوگا وہ بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ اپنے طور پہ بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ اب یہ نیچے دیکھیں، اگر یہ یہاں پیج اینڈ ہو رہا ہے اس وقت، یہاں پہ آپ کو اگر میرا ماؤس نظر آ رہا ہے تو یہ پہلے پیج پہ انہوں نے یہ دیا ہوا ہے۔ اگر میں سیکنڈ پیج پہ کروں تو یہ روٹس IVY انٹرنیشنل کالج ہے، ملینیم اسکول، اسی طرح آپ کو تھیمس اسکول آف لا، اسکین اسکول آف اکاؤنٹنسی، اسلام آباد اسکول آف لا، اور اگر میں تھرڈ کے اوپر کروں تو یہاں تھرڈ کے اوپر آپ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ وہ سکولز ہیں جو اس وقت ریکگنائز ٹیچنگ سینٹرز ہیں یونیورسٹی آف لندن کے پاکستان کے اندر۔ آپ اس طرح کسی بھی کنٹری کے ریکگنائز ٹیچنگ سینٹرز جو ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس میں اگر آپ یونائٹڈ کنگڈم کو کریں تو یہاں دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے کچھ ایسے ادارے ہیں جو یونیورسٹی آف لندن کے ساتھ جو ہے ان کو ریکگنائز ٹیچنگ سینٹر کا اسٹیٹس ملا ہوا ہے۔ تو بہرحال میں جو چونکہ پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو آپ پاکستان کے کالج خود بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں، اور اس کا جو لنک ہوگا وہ میں اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ لہٰذا اینڈ میں آپ کو صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان میں کسی بھی کالج میں لا کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جہاں آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں، ایڈمیشن لینے سے پہلے اس ادارے کے بارے میں مکمل تحقیق کر لیں اور متعلقہ جو بھی کنسرنڈ یونیورسٹی ہے اس سے ویریفائی کر لیں۔ اچھا، اگر آپ کو یہ بھی محسوس ہو کہ آپ کے کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی تھی، آپ براہ راست اس یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کو کانٹیکٹ کر کے ای میل کر سکتے ہیں، فون کال کر سکتے ہیں، اور اپنا وہاں سے جو بھی اسٹیٹس کنفرم کرنا ہے جس ادارے کے بارے میں آپ کنفرم کر سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے بہت کم ٹائم کے اندر کوشش کی ہے کہ میں اپنی اس انفارمیشن کو آپ تک پہنچا دوں۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی ایڈمیشن کے بارے میں کویشچن ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں اپنے کویشچن جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی کویشچن آپ بھیجیں میں ان کو رپلائی کروں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔